बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। मेरी ये हालत है कि लोग मुझे पागल समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन मैं पागल नहीं हूँ और ना ही मेरे मिजाज में कभी तशद्दुद का अंसर रहा था। लेकिन अब मैं वाकई बिफरे हुए पागल की तरह हो गया हूँ। मैं अब बैसाखी के ज़रिए चला करता हूँ, क्योंकि मेरी एक टांग ही नहीं है। जब किसी ज़माने में बिल्कुल सेहतमंद और चाक़ो चौबंद था, खुदा ने सब कुछ दे रखा था, सारे आज़ा दुरुस्त और सलामत थे। मेरी इस कहानी में हो सकता है कि कोई बहुत बड़ा पहलवान ना हो। एक बहुत ही मामूली सी बात ने मेरी ज़िंदगी को हैरत का नमूना बना दिया है। यह भी मुमकिन है कि इसमें किसी बड़ी कहानी का अंसर ना हो, लेकिन इतना ज़रूर है कि मेरी ये कहानी बहुत सौ की आंखें खोल देने के लिए काफ़ी है। हो सकता है कि इस मुल्क के लाखों करोड़ों लोगों को कोई सबक मिल जाए। मैं ये बता रहा था कि लोग मुझे पागल समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, और मुझे पागल समझने की वजह यह है कि मैं पान और सिगरेट की दुकानों पर हमला कर देता हूँ। मैं चूंकि एक पैर से लंगड़ा हूँ, इसलिए मेरे हमले में ज़्यादा शिद्दत तो नहीं होती, फिर भी अच्छा खासा नुकसान तो कर ही देता हूँ। ऐसी दुकानों की तरफ पत्थर फेंकना शुरू कर देता हूँ, जिसकी वजह से दुकान की चीज़ें टूट फूट जाती हैं और लोग ज़ख्मी भी हो जाते हैं। अपनी इस आदत की वजह से कई बार मेरी अच्छी खासी ठुकाई भी हो चुकी है। इस कहानी की इब्तिदा बहुत दिनों पहले होती है। मैं 8वीं जमात पास करके जिस स्कूल में दाखिल हुआ, वो शहर का अच्छा स्कूल था। वहाँ अमीर घरानों के लड़के पढ़ने आया करते थे। मेरे वालिदैन भी कुछ कम नहीं थे, इसीलिए उन्होंने मुझे इतने महंगे स्कूल में दाखिला दिलवा दिया। मैं भी दूसरे लड़कों के साथ घुल मिल गया। मुझसे बड़े 2 भाई थे जो कॉलेज में पढ़ा करते थे। हमारे घर में कई कमरे थे। हम तीनों भाइयों के लिए 3 अलग अलग कमरे थे। एक बहन थी, उसके लिए भी एक कमरा था। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मेरी कहानी कोई मुफलिसी या नादार की कहानी नहीं, बल्कि इसका सिलसिला कुछ और ही है। मैं अपने दोनों भाइयों से बहुत ज़्यादा मरगूब था, क्योंकि वो बड़े हो चुके थे और कॉलेज जाया करते थे, और मुझे कॉलेज के बारे में ढेर सी बातें बताया करते थे। आज उन्होंने ये कहा, आज फलां से मुलाकात हुई, आज फलां लड़की से बातचीत हुई, वगैरह वगैरह, और मैं उनकी बातें हैरत और रश्क से सुना करता था। मेरे घर का माहौल बहुत मजहबी और पाबंद किस्म का था। वालिद साहब पान तक नहीं खाया करते थे, सिगरेट तो बहुत दूर की बात है, जबकि मेरे दोनों भाई छुप छुप कर सिगरेट पिया करते थे। उनका पता मुझे इस तरह चला कि एक दिन मैं बगैर दस्तक दिए अकबर भाई के कमरे में दाखिल हुआ तो अशर भाई भी वहीं मौजूद थे, और वो दोनों सिगरेट पी रहे थे। पूरा कमरा सिगरेट के धुएं से भरा हुआ था। तो आप दोनों सिगरेट पीते हैं? मैंने उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा। मेरे अच्छे भाई, अकबर भाई ने जल्दी से एक 500 का नोट मेरी जेब में ठोंस दिया बतौर रिश्वत। खुदा के लिए किसी से कुछ मत कहना, वरना हमारी शामत आ जाएगी। ठीक है, मैं एक कमाल बेनियाजी से बोला, मैं किसी से नहीं कहूँगा, लेकिन ये रुपए अक्सर मिलते रहने चाहिए। चल बदमाश कहीं का। अशर भाई हंस पड़े। इसके बाद वो दोनों सिगरेट नोशी के मामले में मुझसे फ्री हो गए, यानी मेरे सामने पिया करते और कभी कभी मुझसे सिगरेट मंगवा भी लिया करते। और ये कोई ऐसी बुरी बात भी नहीं थी। हमारे यहाँ के बहुत से लोग सिगरेट पिया करते थे। अगर अकबर भाई और अशर भाई भी पी रहे थे तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। 8वीं तक मैं जिस स्कूल में था, वहाँ माहौल काफ़ी घुटा घुटा सा था। किसी किस्म की आज़ादी नहीं थी। उस्ताद बहुत सख्ती किया करते थे, लेकिन 9वीं में जब आज़ादी मिली और कुछ बदला बदला सा महसूस हुआ, जहाँ मैंने दाखिला लिया था, वहाँ का माहौल पहले वाले माहौल से बिल्कुल मुख्तलिफ था। यहाँ आज़ादी थी क्योंकि अक्सर लड़के गाड़ियों पर आया करते थे। उनका माहौल मुख्तलिफ था, उनके अंदाज मुख्तलिफ थे। बहुत जल्द लड़कों के एक ग्रुप के साथ मेरी दोस्ती हो गई। वो सब खाते पीते घरानों से ताल्लुक़ रखने वाले लड़के थे, और वो भी सिगरेट नोशी किया करते थे। एक दिन ब्रेक टाइम में उन्होंने मुझे भी घेर लिया। उस वक्त हम स्कूल की इमारत से कुछ फासले पर एक दरख्त के नीचे बैठे हुए थे। हमारे ग्रुप में एक लड़का अरशद जिलानी था।
اس نے اپنی جیب سے سگریٹ کا ایک پیکٹ نکالتے ہوئے کہا، یار جلدی سے ایک آدھ سگریٹ ہی ہو جائے، اور آج تو احسان بھی ہمارا ساتھ دے گا۔ نہیں بھائی، میں نے اپنے کانوں پر ہاتھ لگایا، میں تو نہیں پیوں گا، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ ارے کون کہتا ہے یہ اچھی چیز نہیں ہے؟ میرے بھائی کہتے ہیں۔ تو کیا تمہارے بھائی سگریٹ نہیں پیتے؟ میرے پاس اس سوال کا جواب نہیں تھا۔ میرے دونوں بھائی سگریٹ پیتے تھے۔ دوستوں نے پھر اصرار کیا اور میں نے سگریٹ کا ایک کش لگا ہی لیا۔ پہلی بار زندگی میں سگریٹ پی تھی۔ کچھ عجیب سا ذائقہ تھا، پورے سینے میں جیسے جلن سی بھر گئی تھی۔ اتنی زور کی کھانسی آئی جیسے آنکھیں باہر نکل پڑیں گی۔ میرے دوست میری حالت دیکھ دیکھ کر ہنس رہے تھے اور مجھے ابکائی آ رہی تھی۔ بہرحال یہ میری ابتدا تھی۔ ابتدا ہمیشہ دشوار ہی ہوا کرتی ہے، چاہے وہ کسی بھی کام کی کیوں نہ ہو، کسی بھی چیز کی کیوں نہ ہو۔ اس کے بعد تو سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور سلسلہ شروع ہو گیا۔ میں نے باقاعدہ سگریٹ نوشی شروع کر دی۔ دوستوں کے حلقے بڑھتے چلے گئے۔ زندگی سفر کرتی رہی، کیونکہ زندگی کا کام ہی یہی ہے، وہ کسی ایک مقام پر ساکت تو رہتی نہیں۔ میں نے کالج کی تعلیم بھی ختم کر لی۔ اس دوران ان میں بہت سے نشیب و فراز آئے، والدین کا انتقال ہو گیا۔ میں نے ایک دفتر میں اچھی سی ملازمت حاصل کر لی، اور وہیں شائستہ سے میری ملاقات ہوئی۔ شائستہ ایک خوبصورت، باشعور اور پڑھی لکھی لڑکی تھی۔ اس کے گھریلو حالات کچھ ٹھیک نہیں تھے، اسی لیے اس نے ملازمت اختیار کر لی۔ میں نے پہلی بار جب اس سے ملازمت کا سبب دریافت کیا تو اس نے بڑی صاف گوئی سے جواب دیا، سیدھی سی بات ہے، میرے گھریلو حالات اس قابل نہیں، اسی لیے میں ملازمت کر رہی ہوں۔ میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ مبارکباد؟ وہ بوکھلا گئی۔ کس بات کی مبارکباد؟ یہی کہ آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں تو بس ویسے ہی شوقیہ ملازمت کر رہی ہوں، ورنہ میرے گھر میں سب کچھ ہے۔ اور اس نے طویل سانس لی۔ مجھے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو صورتحال ہے وہ بتا دی۔ ایک دوسرے کے قریب آنے کو تو بہانہ ہوا کرتا ہے۔ ہم دونوں بھی اس ملاقات کے بہانے ایک دوسرے کے قریب آتے چلے گئے۔ ہم دونوں کے حالات چونکہ ایک جیسے تھے، اسی لیے ہماری خوشیاں اور ہمارے دکھ بھی۔ لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں تھا کہ ہماری ان خوشیوں اور دکھوں کے عقب میں ایک آسیب بھی کھڑا ہوا ہے، ایسا آسیب جو ہم دونوں کی محبت پر اپنا سایہ ڈالنا چاہتا ہے۔ وہ آسیب اس فرم کا باس زمان خان تھا۔ اس نے ایک دن مجھے اپنے دفتر میں بلا کر تیکھے انداز میں کہا، میں نے سنا ہے کہ تم آج کل شائستہ کے ساتھ بہت دیکھے جا رہے ہو۔ جی جناب، میں نے اپنی گردن جھکا لی۔ وہ بات یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے ہیں۔ بہت خوب، اس نے ہنکارا، لیکن شاید تمہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ میں بہت پہلے شائستہ کو اپنے لیے پسند کر چکا ہوں۔ کیا؟ میں نے اس شخص کو حیرت سے دیکھا جس کے نقوش دھندلانے لگے تھے، بال سفید ہو گئے تھے، توند آگے کو نکلی ہوئی تھی، اور وہ شخص کتنی بے باکی سے شائستہ کو پسند کرنے کی بات کر رہا تھا۔ کس لیے؟ صرف اس لیے کہ اس کے پاس بے پناہ دولت تھی، وہ ایک بڑی فرم کا مالک تھا، اور ہم دونوں اس کے ملازم۔ فرض کریں سر، اگر میں شائستہ کو چھوڑنا پسند نہ کروں تو پھر تم اپنے آپ کو نوکری سے برخاست سمجھو، اس نے کہا، اور میں نے نوکری چھوڑ دی۔ صرف میں نے ہی نہیں بلکہ شائستہ بھی اس فرم سے نکل آئی۔ باس نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ کہاں رکنے والی تھی۔ اس نے تو اپنے دکھ سکھ مجھ سے وابستہ کر لیے تھے، جہاں میں وہاں وہ۔ اب چونکہ ہم ایک دوسرے کے بہت قریب آ گئے تھے، ہم نے ذہنی طور پر ایک دوسرے کو قبول کر لیا تھا، اپنی زندگی ایک دوسرے کے نام کر دی۔ اسی لیے میں نے اپنے دونوں بھائیوں بھابھیوں سے بھی شائستہ کو ملوا دیا، انہوں نے بھی اسے پسند کر لیا۔ اس طرح میں بھی شائستہ کے گھر والوں سے مل چکا، انہوں نے مجھے قبول کر لیا، یعنی کہ اب ہم دونوں کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ صرف اس بات کی دیر تھی کہ ہمیں کوئی اچھی سی ملازمت مل جائے، اس کے بعد دوسرے مراحل طے ہوں۔ شائستہ ملازمت کرنا چاہتی تھی، اس نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ شادی کے بعد بھی وہ ملازمت جاری رکھے گی، اور مجھے اس پر کوئی اعتراض بھی نہیں تھا۔ لیکن سوال یہ تھا کہ ملازمت کہاں ملے؟ اس دور میں تو ملازمتیں بہت مشکل سے ملتی تھیں۔ پھر ایک دن ایک اخبار کے اشتہار نے میری توجہ اپنی جانب مرکوز کی۔ وہ اشتہار کچھ اس طرح کا تھا، آئیے اس دنیا کو بچائیں۔ اس کے نیچے عبارت کچھ یوں تھی،
آپ کی یہ خوبصورت، حسین اور شاداب دنیا آلودگی کے زہر اور دھوئیں سے بوجھل ہے اور زہر آلود ہوتی جا رہی ہے۔ ہم لوگوں کو ماحول کی صفائی کا احساس دلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ خدمت خلق بھی ہے اور ملازمت بھی۔ اگر آپ خود کو اس فریضے کا اہل سمجھتے ہیں تو فوری طور پر ہم سے رابطہ کریں۔ پھر پتہ درج تھا۔ میں نے جب شائستہ کو اس اشتہار کے بارے میں بتایا تو وہ بھی میرے ساتھ چلنے کو تیار ہو گئی۔ ہم نے مقررہ پتے پر پہنچ کر ایک دوسرے کی طرف مسکرا کر دیکھا۔ وہاں جا کر معلوم ہوا کہ وہ تو کوئی بین الاقوامی ادارہ ہے جو لوگوں میں ماحولیات کا شعور بیدار کرنے کے لیے پوری دنیا میں کام کر رہا ہے، اور اس ادارے کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو لوگوں میں ماحول کے بارے میں شعور پیدا کر سکیں۔ انٹرویو کے بعد ہم دونوں کو معقول تنخواہوں پر ملازمت مل گئی۔ یہ ملازمت بہت ہی دلچسپ ثابت ہوئی۔ ہم ماحول کی گندگی کے خلاف پوسٹر تیار کرتے، ڈاکیومنٹری فلمیں بناتے، لٹریچر شائع کرتے، لوگوں کو درخت لگانے کی تلقین کرتے، پودے فراہم کرتے، شور اور دھواں پیدا کرنے والی گاڑیوں کے خلاف مہم کا آغاز کرتے۔ غرض یہ کہ یہ بہت دلچسپ کام تھا۔ ہم اس کام میں اتنا من دھن لگا دیا کہ یہ ریسرچ ورک بھی تھا۔ ہم ایک ٹیم کی طرح کام کرتے تھے۔ ایک دلچسپ لیکن بری بات یہ تھی کہ خود تو لوگوں کو ماحول کی آلودگی کے بارے میں لیکچر دیا کرتا تھا، لیکن دوسری طرف میری سگریٹ نوشی بدستور جاری تھی۔ شائستہ بھی کئی بار مجھ سے کہہ چکی تھی کہ میں سگریٹ پینی بند کر دوں، اپنی یہ عادت ترک کر دوں، لیکن سگریٹ کے سامنے میری قوت ارادی دھری کی دھری رہ جاتی۔ اب ہم دونوں کے ایک ہو جانے کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں رہی۔ ہم ہر ماہ اچھی خاصی رقم حاصل کر لیتے، اسی لیے ہم نے شادی کر لی۔ شادی بہت ٹھیک ٹھاک انداز میں ہوئی تھی۔ حالات ایسے بھی نہیں تھے کہ یہ کہا جائے کہ دونوں طرف سے دل کے ارمان نکالے گئے۔ بہرحال اتنا ضرور تھا کہ سب کچھ مناسب انداز میں ہو گیا تھا۔ شادی کے چند ماہ بعد بھی مجھے اور شائستہ کو محکمے کی طرف سے ان علاقوں کی طرف جانے کے لیے کہا گیا جہاں ناجائز طور پر درختوں کی کٹائی ہوا کرتی تھی۔ میں اپنے ادارے کو محکمہ بھی کہا کرتا تھا۔ شائستہ سے شادی کے بعد بھی ملازمت کا سلسلہ جاری رکھا۔ درختوں سے محروم ہونے والے علاقوں میں لوگوں کو اس فعل سے روکنے کا کام تو بنیادی طور پر محکمہ جنگلات کا تھا، لیکن اس لیے روانہ کیا گیا تھا کہ ہم نے اپنے طور پر سمجھانے کی کوشش کریں اور لوگوں کو یہ بتائیں کہ درخت ہماری زندگی، ہماری دنیا اور ہمارے ماحول کو خوشگوار رکھتے ہیں۔ ہم انہی کے ذریعے اپنی سانسوں میں توانائی حاصل کرتے ہیں۔ ہمارا یہ سفر بہت خوشگوار تھا۔ وہ ملازمت اب ہمیں پکنک کی طرح معلوم ہو رہی تھی۔ ایک سرسبز پہاڑی علاقے میں ہمیں کوارٹر مہیا کر دیا گیا۔ ہم کئی ماہ تک اس علاقے میں رہے، پھر واپس آ گئے، اور یہی ہمارے یہاں نوید کی آمد ہوئی، ہمارا پہلا بیٹا۔ اس کی پیدائش ہمارے لیے خوشی کی وہ انتہا تھی جس کے حصول کے لیے شاید میں اور شائستہ ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہوئے تھے اور ایک دوسرے کو حاصل کر لیا تھا۔ لیکن نوید اپنے ساتھ ایک پریشانی بھی لایا تھا۔ اس پریشانی کا احساس اس کی پیدائش کے بعد ہی ہو گیا تھا۔ وہ سانس کا مریض تھا۔ خدا کی پناہ، جب وہ ننھی سی جان سانس لینے کی جدوجہد میں ہاتھ پاؤں مارنے لگتا تو ہم تڑپ کر رہ جاتے۔ کئی بار آکسیجن کے لیے اسے اسپتال لے جانا پڑتا۔ ڈاکٹروں کا یہ کہنا تھا کہ فوری طور پر اس مرض کا کوئی علاج ہی نہیں ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مریض بہتر ہونے لگتا ہے، لیکن کب تک، یہ بات وہ خود نہیں جانتے تھے۔ نوید کی عارضی طور پر دوائیں استعمال کرائی جاتی، لیکن اس کی یہ بیماری نہیں گئی۔ وقت گزرتا ہی گیا، لیکن اس بیماری کے حملے جاری رہے۔ فرق بس یہ تھا کہ پہلے یہ حملے مہینے میں 2-3 بار ہوا کرتے تھے، لیکن اب یہ 1-8 بار ہوا۔ لیکن ہر بار اسے علاج کے لیے ہسپتال لے جانا پڑتا، جہاں آلات کے ذریعے اس کی سانسوں کا سلسلہ بحال کر دیا جاتا۔ ہم دونوں اس کی وجہ سے ہر وقت سولی پر لٹکے رہتے۔ اس کی نشوونما بھی دوسرے بچوں سے کم تھی۔ وہ بہت کمزور تھا۔ جب وہ 3 سال کا ہوا تو ایک دن اس کی حالت بہت خراب ہو گئی۔ ہم اسے فوری طور پر ہسپتال لے گئے، جہاں آکسیجن کے بعد اس کی حالت سنبھل گئی۔ لیکن اسپتال کے ڈاکٹر نے مجھ سے کہا تھا کہ فوری طور پر اس بچے کو شہر سے دور لے جاؤ، لیکن ہم اسے جلد کہاں لے جا سکتے تھے؟ ڈاکٹر صاحب، میں نے کہا، ہمارا روزگار تو شہر میں ہے، آپ کوئی متبادل بندوبست بھی کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ شہری زندگی بچے پر بری طرح اثر انداز ہو رہی ہے۔ یہاں ہواؤں میں بھی زہر موجود ہے، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ اسے ایسی جگہ لے جائیں جہاں کم از کم ہوا تو زہر آلود نہ ہو۔ شہر کو چھوڑنا ہمارے لیے آسان نہیں تھا۔ یہاں ہمارا روزگار تھا، ہمارے وسائل تھے، لیکن اپنے بیٹے، اپنے لختے جگر کے لیے ہمیں ہر حال میں یہاں سے کہیں اور جانا تھا تاکہ اس کی زندگی بچائی جا سکے۔
اس سلسلے میں ایک بار پھر ہمارے ادارے نے ہمارے ساتھ تعاون کیا اور ہمیں ایک چھوٹے سے علاقے کی طرف بھیج دیا جہاں شمسی توانائی کا ایک پلانٹ لگایا جا رہا تھا۔ ہمیں اس علاقے میں رہنے کے لیے ایک چھوٹا گھر بھی مل گیا، اور سچ تو یہ ہے کہ یہاں کی زندگی بہت دل فریب تھی۔ صاف ستھری فضا، پرخلوص لوگ، دریا کا بہتا ہوا پانی۔ یہاں آ کر زندگی کا پورا معمول ہی بدل گیا، اور یہ تبدیلی بہت مناسب تھی۔ 15 دنوں کے بعد نوید بالکل ٹھیک ہو جائے گا، لیکن ہمیں کیا معلوم تھا کہ ہم اس کا مرض شہر سے یہاں بھی لے آئے ہیں۔ ایک دن پھر اس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ شمسی توانائی کا جو پلانٹ یہاں پر لگایا جا رہا تھا وہ ہمارے گھر سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھا، اور ایک ڈاکٹر وہاں بھی ہوا کرتا تھا۔ ڈاکٹر زیدی نام تھا ان کا۔ ہم فوری طور پر نوید کو لے کر ڈاکٹر زیدی کے پاس پہنچ گئے۔ ان کے پاس ایسے موقعوں کے لیے ضروری آلات موجود تھے جن کی مدد سے انہوں نے نوید کو سنبھال لیا۔ ہم تو اس کی طرف سے مایوس ہی ہو گئے تھے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا، کیونکہ یہاں آنے کے دنوں بعد اس کو دوبارہ دورہ پڑ گیا۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں۔ ڈاکٹر زیدی میری طرف دیکھتے ہوئے مخاطب ہوئے، آپ کا بیٹا کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ کیا کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ یہ کیوں ٹھیک نہیں ہو سکتا؟ میں نے ڈاکٹر سے کہا، آپ چاہیں تو اسے سوئٹزرلینڈ بھی لے جائیں، اس کی بیماری اس کے ساتھ ہی رہے گی، اور اس کی بیماری آپ ہیں۔ ڈاکٹر نے میری طرف اشارہ کیا۔ جی میں نے حیرت سے ڈاکٹر کی طرف دیکھا۔ میں اس بیماری میں اس کے ساتھ، مطلب میں اس کی بیماری؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ڈاکٹر مجھ سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی ہاں، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، آپ سگریٹ نوشی اس کو اچھا نہیں ہونے دے گی۔ ڈاکٹر نے کہا، سگریٹ صرف پینے والوں کو ہی نقصان نہیں پہنچاتی بلکہ آس پاس کے لوگوں کو بھی بری طرح متاثر کرتی ہے، خاص طور پر ان بچوں کو جو سانس کے مریض ہوں، جیسے آپ کا یہ بچہ۔ آپ اگر اس کی زندگی کے خواہش مند ہیں تو آپ کو یہ عادت چھوڑنی ہوگی۔ اس وقت میں نے اپنے آپ کو ایسا مجرم تصور کیا جو خود اپنے بیٹے سے اس کی زندگی چھین رہا تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ ماحولیات سے متعلق ایک ادارے میں رہنے کے باوجود اس طرف میرا کبھی دھیان نہیں گیا۔ یہ احساس ہی نہیں ہو سکا کہ میں دوسروں کو تو نصیحت کرتا رہتا ہوں کہ فضائی آلودگی سے دور رہیں، خود سگریٹ کے دھوئیں کے ذریعے فضا میں زہر پھیلا رہا ہوں۔ گھر واپس آتے تو شائستہ بہت خفا سی تھی۔ سن لیا تم نے؟ اس نے میری طرف دیکھا۔ اب تم خود ہی فیصلہ کر لو، تمہیں اپنی اولاد عزیز ہے یا سگریٹ؟ تم اپنے آپ کو تو سگریٹ کے ذریعے تباہ کر ہی چکے ہو، اب کم از کم اس معصوم پر تو رحم کرو۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھ سے اس کی یہ حالت دیکھی نہیں جاتی تھی۔ کیسی باتیں کرتی ہو شائستہ؟ میں نے پیار سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کیا نوید میرا بیٹا نہیں ہے؟ تم دیکھ لینا، میں اس کی خاطر سگریٹ پر لعنت بھیج دوں گا۔ میں نے کہہ تو دیا تھا، لیکن یہ فیصلہ شاید اتنا آسان نہیں تھا۔ سگریٹ کا دھواں اور اس کا لیکوٹین رگوں میں خون کی طرح شامل ہو چکا تھا۔ سگریٹ ترک کرنا میرے لیے آسان نہیں تھا۔ اس دن احساس ہوا کہ وہ لوگ کتنی زبردست قوت ارادی کے مالک ہوا کرتے ہیں جو ذرا سی دیر میں ذرا سی بات پر سگریٹ چھوڑ دیتے ہیں اور پھر اس کو منہ نہیں لگاتے۔ میرا تو یہ حال تھا کہ ایک ہی رات میں میرے لیے قیامت ہو گئی۔ پورا بدن ٹوٹ رہا تھا، بل کھا رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے میں ادھورا رہ گیا ہوں۔ کوئی ایسی چیز مجھ سے گم ہو گئی ہے جو میرے وجود کا لازمی حصہ تھی اور جس کے بغیر زندگی شاید ادھوری رہ جاتی۔ میں اس ٹوٹ پھوٹ کی کیفیت کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ مجھے اپنے اسکول کا وہ پہلا دن یاد آ رہا تھا جب میں نے دوستوں کے کہنے پر پہلی مرتبہ سگریٹ پی تھی۔ وہ پہلا دن اور آج کا دن، یہ سلسلہ دراز ہی ہوتا چلا گیا۔ 1 سگریٹ، 2 سگریٹ، 1 پیکٹ، اور اب میں روزانہ کم از کم 3 پیکٹ ختم کرتا تھا۔ مجھے خود بھی پہلے دن سے احساس کر لینا چاہیے تھا کہ سگریٹ کا دھواں بچوں کے لیے مضر ہو جاتا ہے جو سانس کے مریض ہوں۔ یہ میری بدقسمتی ہے کہ میں نے اس طرف دھیان ہی نہیں دیا۔ بہرحال وہ ایک رات میں نے سگریٹ کے بغیر گزاری۔ دوسرے دن میں نے شائستہ سے کہا، مبارک ہو، میں رات بھر سگریٹ نہیں پی، لیکن رات بھر نوید بے حال رہا۔ کیا مطلب؟ کیا آپ بھی؟ کیسی بات کرتے ہو؟ تم نے ایک رات کے لیے سگریٹ چھوڑی تو کیا ایک رات میں وہ ٹھیک ہو جائے گا؟ اس کی بیماری تو برسوں کی ہے۔ تو پھر اس کی طبیعت خراب تھی تو تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ میں نے جان بوجھ کر تمہیں آواز نہیں دی کیونکہ میں یہ دیکھ رہی تھی کہ تم زیادہ بے چین اور بے قرار ہو رہے ہو۔ وہ اب کیسا ہے؟ فی الحال تو سو رہا ہے۔ میں نے سگریٹ تو چھوڑ دی، لیکن مرض نے نوید کا پیچھا نہیں چھوڑا، اس پر دوڑے پڑتے رہے۔ ڈاکٹر کا یہ کہنا تھا کہ یہ موذی مرض اس کی وجود کا حصہ بن گیا ہے،
اور اس میں بہتری کے آثار برسوں بعد نمودار ہوں گے، لیکن نوید میں کبھی بہتری کے آثار نمودار ہوئے ہی نہیں۔ شاید اس نے کبھی اپنی صحتیابی کو اتنا موقع ہی نہیں دیا کہ وہ کسی دن اس کے پاس آتے اور اس سے کہہ کر نوید اب تم بالکل ٹھیک ہو چکے ہو، اب تمہاری سانسیں نہیں اکھڑیں گی، اب تم سانس لینے کے لیے پانی سے باہر آتی ہوئی مچھلی کی طرح ہاتھ پیر نہیں مارو گے، شاباش، کچھ دن اور تھوڑی سی ہمت کر لو، تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے۔ لیکن شاید نوید کا ارادہ بھی نہیں تھا ٹھیک ہونے کا۔ وہ مجھے سبق دینا چاہتا تھا کہ ابو، آپ تو دنیا بھر میں آلودگی کا شور مچاتے پھر رہے ہیں، لیکن خود آپ نے کبھی سگریٹ نہیں چھوڑی۔ اسی لیے آپ کو پریشان کرنے کے لیے، آپ کو اداس کرنے کے لیے میں یہ دنیا چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ آپ میرے کھلونوں کو پھینک دیجیے گا ابو، ورنہ آپ کو میری بہت یاد آئے گی۔ اور اس نے دنیا چھوڑ دی، میرے نوید نے، ہمیشہ کے لیے۔ ایک رات اس پر سانس کا شدید دورہ پڑا۔ ہم اسے فوری طبی امداد کے لیے قریبی ہسپتال لے گئے، ڈاکٹر کے پاس لے گئے، لیکن اس نے دم توڑ دیا۔ وہ مجھے اور شائستہ کو تڑپتا چھوڑ کر ایک ایسی دنیا میں چلا گیا تھا جہاں سے کبھی واپسی نہیں ہوا کرتی۔ اب اس علاقے کی تفصیل کیا بتائی جائے، بس دنیا ہی تباہ ہو گئی تھی۔ ہمارے پاس ایک ہی تو خوشی تھی، اور اب وہ خوشی بھی ہمارے پاس نہیں تھی۔ ہم اس طرح تنہا ہو گئے تھے جیسے ہمیں کسی یرقانی علاقے کے لیے چھوڑ دیا گیا ہو، جہاں بے رحم سرد ہواؤں کی سنسناہٹ کے سوا اور کچھ بھی نہیں تھا۔ ہم اس کے بغیر تباہ ہو کر رہ گئے تھے۔ ہم اتنا روئے کہ ہمارے آنسو بھی خشک ہو گئے۔ دلاسا دینے کے لیے خاندان کے بہت سے لوگ چلے آتے تھے، اپنے طور پر ہر ایک ہمدردی کا اظہار بھی کرتا، اس بات کا احساس دلایا جاتا کہ ہم پر واقعی قیامت گزر چکی ہے، لیکن سوائے صبر کے اور کیا ہو سکتا ہے۔ یہ سب باتیں ہوتی رہیں اور ہم نے انہیں دکھانے کے لیے اپنے آنسو پونچھ لیے، اپنی زندگی کی طرف لوٹ کر آنے کی بہت کوشش کرتے رہے۔ جواب بیکار کی زندگی معلوم ہو رہی تھی۔ ایک رات شائستہ میرے ہاتھ میں سگریٹ کا پیکٹ دیکھ کر بھڑک اٹھی۔ یہ کیا، تم پھر سگریٹ پی رہے ہو؟ ہاں، میں نے ایک اداس مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، میں پھر سگریٹ پینے لگا ہوں۔ لیکن کیوں؟ آپ کیوں پی رہے ہو؟ تم نے تو سگریٹ چھوڑ دی تھی۔ شائستہ، میں نے جس کے لیے سگریٹ چھوڑی تھی، جب وہی نہیں رہا تو پھر کیا فائدہ؟ اب چاہے سگریٹ پیوں یا نہ پیوں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا آپ پاگل ہو گئے ہو؟ جب ایک بری عادت کو ترک کر ہی چکے ہو تو پھر کیوں اسے منہ لگا رہے ہو؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہارے لیے دنیا ختم ہو گئی ہے؟ کیا ابھی میں دنیا میں نہیں ہوں؟ یہ درست ہے کہ شائستہ ابھی بھی میرے ساتھ ہے، اس کی محبت مجھے حاصل تھی، اس کا حسن ابھی میلا نہیں ہوا اور اس کی شادابی برقرار تھی۔ اور کوئی اور ہوتا تو اس کے لیے بہت کچھ کر گزرتا، لیکن میرا تو دل ہی اچاٹ ہو گیا تھا۔ نوید کی موت نے مجھے ہر لحاظ سے بے حس کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ ایک بات یہ بھی تھی کہ جب میں نے اتنے دنوں بعد دوبارہ سگریٹ نوشی شروع کی تو اس کا لطف کچھ اور ہی محسوس ہو رہا تھا، اور میں کچھ اور ہی مزہ لے رہا تھا۔ اس لیے شائستہ کے اصرار کے باوجود بھی میں سگریٹ پیتا رہا۔ اب چونکہ اس گاؤں میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، اسی لیے ہم دوبارہ شہر آ گئے۔ شہروں میں آلودگی کے خلاف ایک نئی مہم کا آغاز تھا۔ یہ مہم گاڑیوں کے شور اور دھوؤں کے خلاف تھی۔ ہماری چونکہ ملازمت بھی اسی قسم کی تھی، اسی لیے ہم زور و شور کے ساتھ اس مہم میں شامل ہو گئے۔ ہم نے ایک اچھا سا مکان کرائے پر لے لیا۔ زندگی بظاہر سیٹ معلوم ہو رہی تھی، لیکن یہ اندازہ نہیں تھا کہ ایک اور افریت بڑی تیز رفتاری سے اپنے پورے بھیانک وجود کے ساتھ ہماری طرف آ رہی ہے۔ ہم اپنے نوید کو بھلا نہیں سکے تھے۔ اولاد بھلائے جانے کے لیے ہوتی بھی نہیں ہے، چاہے وہ ہو یا نہ ہو، ہم اسے سینے سے لگائے رہتے ہیں۔ نوید کی یادیں ہم سے چمٹی ہوئی تھی، ہم ان یادوں کو اپنے ساتھ سلایا کرتے تھے۔ صبح کا آغاز اس کی یادوں سے ہوا کرتا تھا، اور پھر ایک دن وہ افرید جھپٹ پڑا جو شاید اسی انتظار میں چھپا ہوا تھا۔ ایک دن دفتر میں مجھے اپنے پیر میں شدید تکلیف کا احساس ہوا۔ ایسا محسوس ہوا تھا جیسے کسی نے میرے پیر کو مروڑ کر رکھ دیا ہے۔ شائستہ سے تذکرہ کیا تو اس نے باہر سے 2-4 گولیاں منگوا دی، کیونکہ ایسے موقعوں پر ہم لوگ اس قسم کا علاج کرنے کے بعد بھول جاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا گزری ہے۔ کچھ دنوں بعد ایک رات پھر اسی درد نے حملہ کیا۔ اس بار اس کی نوعیت شدید تھی۔ میں بری طرح چیخ رہا تھا، تڑپ رہا تھا۔ شائستہ سے جتنی مدد ہو سکتی تھی وہ کر رہی تھی، لیکن وہ بھی اس سلسلے میں کیا کر سکتی تھی؟
यही तय पाया कि सुबह उठकर किसी डॉक्टर को ज़रूर दिखाया जाए। खुर्शीद आलम एक अच्छे डॉक्टर थे, मुझसे अच्छी तरह वाकफियत भी रखते थे। हम दोनों के दरमियान माहौलियात के मौजू पर अक्सर गुफ्तगू रहती थी। उन्होंने मेरा मुआयना किया और बहुत सी मालूमात हासिल की, फिर मशवरा दिया कि मैं इस सिलसिले में किसी स्पेशलिस्ट से रुजू करूं। क्या बात है डॉक्टर साहब? मैंने उनसे पूछा, क्या पैर का दर्द कोई ऐसी खतरनाक चीज़ है जिसके लिए किसी माहिर की खिदमत हासिल की जाए? मैं भी कुछ नहीं कह सकता, डॉक्टर खुर्शीद ने बताया। वैसे आप चेकअप करवा लें तो बेहतर है, खुदा करे कि मेरा शुबा गलत साबित हो। मैं कुछ समझ नहीं सका। शाइस्ता भी ये सब सुनकर ज़रा परेशान हो गई। पैर में दर्द तो होता ही रहता है, लेकिन डॉक्टर अपनी तसल्ली के लिए किसी माहिर स्पेशलिस्ट की तरफ रुजू करने का कहा। मैं वक्त लेकर उसके पास पहुंच गया। उसने भी बड़ी संजीदगी और दिलचस्पी से मेरा मुआयना किया और फिर खून टेस्ट, यूरिन और न जाने क्या क्या। 4 दिनों के बाद टेस्ट के नताइज मिलने वाले थे, लेकिन उन 4 दिनों में क़यामत गुजर गई। पैर की तकलीफ थी कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी, बल्कि मैं इंतहाई तकलीफ में दिन गुजार रहा था। ऐसा लगता था जैसे किसी ने मेरे इस पैर को मेरे वजूद से अलग कर दिया है। तड़पते तड़पते सारी रात गुजर जाती, लेकिन जब मैं सारी रिपोर्ट्स लेकर उस माहिर सर्जन के पास पहुंचता तो उसकी पेशानी पर गहरी लकीरें नमूदार हो गईं। वो बहुत ही ज़्यादा संजीदा दिखाई देने लगा। खैर तो है डॉक्टर साहब? शाइस्ता ने पूछा। क्या हुआ है इन्हें? हम आम तौर पर मरीज को इस मोहलिक मर्ज के बारे में बताया नहीं करते, डॉक्टर ने कहा, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप लोग ज़हनी तौर पर सदमा बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो जाएं। क्या सदमा? कैसा सदमा? मेरा दिल जोर जोर से धड़क उठा था। क्या हुआ है मुझे? बर्जर डिजीज, डॉक्टर ने मेरी तरफ देखते हुए बताया। बर्जर डिजीज? मैंने हैरत से पूछा। ये क्या होता है? मैंने तो कभी इस बीमारी का नाम नहीं सुना। ये बहुत बड़ी बदकिस्मती की बात है कि हमारे मुल्क में ज़्यादातर लोग इस बीमारी से ना आशना हैं। इस बीमारी का एक सबब सिगरेट नोशी भी है। सिगरेट नोशी? जी हाँ, निकोटीन की एक ख़ास मिकदार लोगों में जमकर रगों को खुश्क कर देती है, जिसमें किसी वजह से खून की रवानी बिल्कुल बंद हो जाती है। इसे बर्जर डिजीज़ कहा जाता है। ये सिगरेट नोशी का मोहलिक तरीन असर है। खुदा की पनाह, तो इसका इलाज क्या है डॉक्टर साहब? शाइस्ता ने पूछा। सिर्फ एक इलाज है, वो ये कि टांग काट दी जाए। क्या? ये सुनकर मुझे गश आ गया। ये आप क्या कह रहे हैं? इतनी सी बात पर टांग काट दी जाए? ये इतनी सी बात नहीं है एहसान साहब। अगर बर वक्त टांग नहीं काटी गई तो पूरे जिस्म की रगें सूखती चली जाएंगी और इंसान की मौत ही इसका वाहिद रास्ता होती है। एहसान साहब, या तो आप अपनी टांग से महरूमी बर्दाश्त कर लें या फिर एक कर्ब आमेज मौत के लिए तैयार हो जाएं। मैंने आपको साफ साफ बता दिया है। अब आप दुनिया के किसी भी डॉक्टर के पास चले जाएं, वो आपको यही बताएगा जो आपको मैं बता चुका हूँ। ये कैसी बेरहम और तबाहकुन हकीकत थी। कितनी भयानक बात कहाँ से शुरू हुई थी? सिगरेट नोशी, और इसका अंजाम क्या होने वाला था? अपनी एक टांग से महरूमी, बेशुमार खुशियों से महरूमी। ये सब कुछ मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता था? ये कैसी बीमारी थी जो सिगरेट नोशी के जरिए रूनुमा हुआ करती है? कितने लोग इसके बारे में जानते ही नहीं हैं। कितने लोगों को पता ही नहीं है एक मामूली सिगरेट, जिसे वो मामूली धुआं समझते हैं, वो किस कदर ख़तरनाक है, उनकी जान ले सकती है। और मुझे इल्म भी उस वक्त हुआ जब मैं इस मर्ज का शिकार हो गया। मैंने और शाइस्ता ने अपनी तसल्ली के लिए कुछ और डॉक्टरों से भी रुजू किया, और सबका एक ही जवाब था कि मैं इस बीमारी का शिकार हो चुका हूँ और अपनी एक टांग से महरूम होना ही पड़ेगा। उस दौरान तकलीफ थी कि बढ़ती चली जा रही थी। ऐसा लगता था कि दर्द का एक सैलाब उमड़ आ रहा है। और बिलाखिर मैंने एक दिन डॉक्टरों से कह दिया कि मुझे इस दर्द से निजात दिलाने के लिए मेरी टांग काट कर फेंक दें। बहुत पुरानी कहावत है कि अब पछताए क्या होवत जब चिड़ियाँ चुग गईं खेत। मेरी टांग काट दी गई और अब मैंने सिगरेट से भी तौबा कर ली थी, लेकिन अब क्या फ़ायदा था? मैं तो एक नाकारा और बेमुशर्रफ इंसान बन चुका था। टांग कट जाने, हस्पताल में रहने और वहाँ से घर आने, शाइस्ता की चीखों पुकार, उसके आंसू, खुद मेरे आंसू, खुश्क हो जाता सब कुछ। ये सब जंजीर की कड़ियों की तरह एक दूसरे से मरबूत हो गए थे। इसका सिलसिला नवीद की मौत से शुरू हुआ था और इसका अंजाम ये हुआ था। लेकिन नहीं, ये अंजाम कहाँ था? अभी तो इस कहानी का एक मोड़ और बाकी रह गया। दुनिया की हर कहानी अपने कतई अंजाम तक पहुँच ही जाती है। मेरी इस कहानी का एक और मोड़ मेरे इंतज़ार में था। खुशियाँ इसी तरह रूठा करती हैं।
جب قدم لڑکھڑا جائیں تو چال خود بخود لڑکھڑا جاتی ہے۔ اس کے روٹھنے کے انداز مختلف ہوا کرتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایک ہی بار اپنا سامان سمیٹ کر رخصت ہو جاتی ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ گھر سے جایا کرتی ہیں تاکہ دکھوں کو برداشت کرنے والے کی موت واقع ہو جائے۔ میری خوشیاں بھی قسطوں میں جا رہی تھیں۔ نوید گیا، پھر ایک ٹانگ سے محروم ہوا، اور اس کے بعد شائستہ نے اپنا راستہ الگ کر لیا۔ ہاں، یہ دن بھی دیکھنا تھا۔ پتہ نہیں حقیقت اتنی بے رحم کیوں ہوتی ہے۔ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کے پورے وجود کو صحیح سالم دیکھنا چاہتا ہے، اور اگر اس کے محبوب میں ٹوٹ پھوٹ واقع ہو جائے تو آہستہ آہستہ اس کی محبت بھی رخصت ہو جاتی ہے۔ شائستہ نے بھی اپنا راستہ الگ کر لیا تھا کیونکہ اب اس کا اور میرا کوئی میل ہی نہیں رہا تھا۔ وہ ایک صحت مند، توانا اور خوبصورت عورت تھی، جبکہ میں ایک ایسا مرجھایا ہوا شخص تھا جو بیساکھی کے سہارے چلا کرتا تھا۔ لہٰذا وہ میرے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی تھی۔ اسے بہت طویل سفر طے کرنا تھا، کسی اور کے ساتھ، کسی اور انداز میں۔ اس نے مجھ سے کہا، یہ ٹھیک ہے کہ ہم نے ایک دوسرے سے محبت کی ہے، ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں ساتھ دیا ہے، ایک دوسرے کے آنسو اپنی اپنی آنکھوں میں محسوس کیے ہیں، لیکن تم نے شاید محبت ایک چیز سے کی ہے، اور وہ ہے سگریٹ۔ اس کے سامنے کسی اور کی اہمیت ہی نہیں، کوئی حقیقت ہی نہیں، اور اب تم اور ہم اس موڑ پر آ گئے ہیں کہ تمہیں اپنے طور پر زندگی گزارنی ہے اور مجھے اپنے طور پر۔ اور بھی بہت سی باتیں تھیں، مختصر یہ کہ اس نے مجھ سے طلاق حاصل کر لی تھی، اور میں نے اسے آزاد کر دیا کیونکہ میں اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، اور اب میں تنہا زندگی گزارنے والا ایسا جنونی انسان ہوں جو سگریٹ کی دکانوں پر پتھر مارتا رہتا ہے۔ میں اپنی اس کہانی کے ذریعے تمام لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کہانی کی ابتدا کس قدر معمولی انداز سے ہوئی تھی۔ سگریٹ نوشی، جو اس ملک کے لاکھوں کروڑوں افراد کیا کرتے ہیں، لیکن شاید ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اس عادت کے عقب میں ایک بیماری چھپی ہوتی ہے، اور جس کو یہ ایک بار لگ جائے اس کے وجود کے حصے ہو جاتے ہیں۔ اس کی ٹانگ کاٹ دی جاتی ہے اور اس کی شائستہ اس کو چھوڑ کر کہیں اور چلی جاتی ہے۔ میں اپنے جنون کی کیفیت میں گھومتا رہتا ہوں۔ کاش ہمارے ملک کے خاص کر نوجوانوں کو اس کا احساس ہو جائے کہ اچھی زندگی صرف ایک بار ملتی ہے، اور یہ بہت ہی پیاری ہے، اسے دھواں دھواں نہ کریں۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔